जी आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कराची के मसाइल एज़ यूजुअल आपको पता है कि बहुत मसाइल हैं, और जैसे कि कल हम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के पास बैठे हुए थे, एक दिन पहले कहीं और थे, और आज यहाँ पर हम आए एमडी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। शहर के हालात आप सब ने देखे हैं कि बारिशों के बाद वो आज तक वापस सही तरीके से मेंटेन हो नहीं पाए हैं, और शहर भर के अलग अलग इलाकों के अंदर हमने देखा है जो गली मोहल्लों के अंदर आपको सीवरेज का पानी उबलता हुआ हर गली में नज़र आएगा। माशाल्लाह से इनके मिनिस्टर तो शार फैसल पे आपने देखा है गोल गोल घूमते रहते हैं और वीडियोस बना के लोगों को देखते रहते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छे की रिपोर्टिंग होती है चीफ मिनिस्टर साहब को। लेकिन किसी दिन मुराद अली शाह साहब और फरजंदे जरदारी मेरे साथ निकले तो मैं इनको गली मोहल्लों में ले जा के बताऊँ कि शहर कराची का हशर क्या और हाल क्या है। तो इन्हीं वजूहत के बिना के ऊपर आज हमारी मीटिंग थी एमडी वाटर बोर्ड के साथ, और जो इश्यूज़ हैं कराची के, जो सीवरेज के हालात हैं, जो शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर पानी के मसाइल हैं, पीने के पानी के, जिस तरीके से पूरे शहर के अंदर आपने देखा है कि टैंकर्स के ज़रिए जो है पानी सप्लाई होता है। अच्छा, जैसे मैं आपसे बताता हूँ ना कि हमने ये चीज़ें कभी भी सूबे के मुल्क के बाकी हिस्सों में नहीं देखा है। कभी हम लाहौर वालों को बताएं कि टैंकर के ज़रिए पानी आता है तो हैरान हो जाते हैं, पेशावर वाले भी सुन के, बलूचिस्तान में भी लोग हैरान होते हैं कि टैंकर के ज़रिए पानी आता है। तो ये इश्यूज़ हैं कराची के जिस पे हम चाहते हैं कि बेहतरी आए, और K4 के बारे में भी बिल्कुल बात की गई है, और मैं मीडिया को भी बताना चाहूँगा कि ये फ़ैसला हुआ है कि कराची का जो पानी का सबसे बड़ा इशू है वो इन 1100 अरब रुपए में K4 का जो जितना मुकम्मल किया जाएगा प्रोजेक्ट वो पूरा वफाकी हुकूमत करेगी। असद उमर साहब ने भी इसका जिक्र किया था, और ये हमारे लिए तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हमने कराची के शहर से वादा किया था कि K4 का मुकम्मल कराएंगे, तो K4 कम्प्लीटली हमारी तरफ से होगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक रिक्वेस्ट जो है वो एमडी वाटर बोर्ड्स की तरफ से आई है कि इनके पास जो हैं वो सक्शन एंड जेटिंग मशीन्स नहीं है। अब जब मैंने कहा कि शहर भर के अंदर सीवरेज का पानी फैला हुआ है, गटर उबल रहे हैं, तो पता चला कि इनके पास इतनी मशीनें ही नहीं मौजूद हैं जितनी जो है ना सीवरेज की कंप्लेंट्स हैं। तो हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नर साहब जो ये जेटिंग मशीन्स होती हैं तकरीबन 100 की रिक्वेस्ट तो मैं ख़ुद कराची के लिए गवर्नर साहब से भी करूँगा, और CM साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि 100 मशीनें जो हैं वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को फौरी तौर पर जो हैं वो दी जाएँ। K4 की जो एक फेलियर है उसके ऊपर भी बात की गई है कि क्या वजह है कि अरबों रुपए पाकिस्तान की आवाम का K4 के ऊपर ख़र्च हुआ 18-20 अरब रुपए, और उसके बाद पता चला कि वो डिज़ाइन ही आपको पता है कि वो गलत बना। तो ज़ाहिर है कि उसमें एक्निक का भी फेलियर है, उसके अंदर PND का भी फेलियर है, और उसमें इटसेल्फ उस वक्त के कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन, और सबसे बड़ी बात जो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर हैं जिन्होंने आंखें बंद करके साइन किया और अप्रूवल दे दिया कि हाँ K4 का डिज़ाइन सही है, ये वो भी बहुत बड़े उसके ज़िम्मेदार हैं। और मुझे हैरत है कि ऐसे लोगों को बार बार वापस मिनिस्टर बना दिया जाता है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही हैं मैक्सिमम कि किसी न किसी तरीके से कराची का जो पानी का मसला है, कराची का जो ओवरफ्लोइंग सीवेज का इशू है जाए। और हम बड़े मशहूर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, जो पहले और वाहिद वज़ीर आज़म होंगे पूरी दुनिया के अंदर जो कि इस शहर में आकर यहाँ के सीवरेज के मसाइल, यहाँ के गार्बेज कलेक्शन के मसाइल, यहाँ के टूटी फूटी सड़कों के मसाइल, और यहाँ का जो ट्रीटमेंट प्लांट का इशू है उनके मसाइल के ऊपर आके बात कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी एक शख्सियत है इमरान खान, जिन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके गए हैं, जिनको इस बात की फ़िक्र करनी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरह बेहतर करनी है, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी को कैसे बेहतर करना है, पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म किस तरह लेकर आना है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को किस तरह बेहतर करना है। उस शख्स को जो है यहाँ की हुकूमत ने छोटे छोटे मसाइल के अंदर गटर, सफाई, पानी और टूटी फूटी सड़कों में डाल दिया है। सो ये चैलेंज हमने लिया है। ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये कड़वा घूंट तहरीक इंसाफ ने कराची की खातिर पिया है कि कराची को हमने ठीक करना है, कराची की आवाम को हमने डिलीवर करना है, कराची की रोशनियों को हमने वापस बहाल करना है। कराची में जैसे सड़कें धुला करती थी, इंशाल्लाह वो वक्त आप जल्द सामने देखेंगे। इस बात से हमें कोई गर्ज नहीं अब कि अब ये ज़िम्मेदारी किसकी है, ये ज़िम्मेदारी हमने ली है, और अब आप कराची की सड़कें बनते हुए देखेंगे, कराची की रोशनियाँ बहाल होते हुए देखेंगे। कराची के पार्क्स के ऊपर जो है हमारी कल मीटिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेटर से कि कराची के जो KMC के अंदर जितने भी घोष मुलाजमीन हैं, जो मुलाजमीन आते ही नहीं हैं वाटर बोर्ड में, जो आते ही नहीं हैं,
ان کو چیک کیا جا رہا ہے, ان کے ناموں کو لیا جا رہا ہے, ان کی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں تاکہ جتنا بھی اسٹاف ہے ان سے کام لیا جائے نا. یہ تو کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی دبئی میں بیٹھا ہے, وہاں پہ ان کی تنخواہیں یہاں پہ بینکوں میں جمع ہو رہی ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے رشوت دے کے حاضریاں لگ رہی ہیں اور مہینے کی تنخواہیں جو نا جمع ہو رہی ہیں. سو یہ 2 نمبر نظام ہم نے سارا ختم کرنا ہے. تحریک انصاف کا شہر کراچی سے یہ وعدہ ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت اپنی مدد سے بھی ان کو حل کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بھی جو نا ہم کوشش کریں گے کہ ان ایشوز کو جو نا ہم ایڈریس کریں. اس کے علاوہ جو 1100 ارب روپے کا ایک پیکیج آیا ہوا ہے, جس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کراچی آئے ہیں, انہوں نے کراچی آ کر اس کی پوری اناؤنسمنٹ کی ہے, جس کی ڈیٹیلز بھی میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا ہے کہ اس میں کراچی سرکولر ریلوے کے اوپر کام کیا جائے گا, اور جو بحریہ کا اماؤنٹ ہے اس کا حصہ بھی خرچ کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ روڈیں ہو گئیں, جو سڑکیں ہیں مرمت وہ کرنے کی ہو گئی. ماری پور روڈ ہے, اس کے حالات بہت خراب ہیں. گرین لائن کی کمپلیشن ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کراچی کے لیے یہ جو بارشیں, جو آخری بارش کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نعمت تھی, تو میں فائنلی بلیو کرتا ہوں کہ جو بارش تھی یہ نعمت کی شکل میں ہی تبدیل ہو گئی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان بارشوں کے بعد بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں, اور اداروں نے بھی سپورٹ کیا ہے. افواج پاکستان کے بڑے مشہور ہیں جنہوں نے فرنٹ فٹ پر آ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کراچی کے مسائل ہیں اس میں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں, اور ڈپارٹمنٹس کی مدد کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کی مدد کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں آپ سے بات ایک وزٹ بھی نہیں کرا جا کے. فرزند زرداری جو ہے وہ بلاول ہاؤس سے باہر نکلتے نہیں ہیں, وہ فرزند زرداری بلاول ہاؤس کے اندر ہی مقیم رہتے ہیں اور اپنے بنکر سے نکلتے ہیں, کچھ 2-4 بیانات دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو وہ فرزند زرداری بھی جائیں نیا ناظم آباد اور یوسف گوٹ کے لوگوں سے جا کر مل کر آئیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ چیف منسٹر صاحب اور فرزند زرداری جب اندرون سندھ گئے تو وہاں پر بھی جا کے وہ وفاق کے بارے میں بات کر رہے تھے. انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بات نہیں کری. آج بھی صدر پاکستان, گورنر سندھ اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ اندرون سندھ موجود ہے, اور ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ راشن بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں. ٹوٹل جو نمبر آف بیگز ہیں وہ 1 لاکھ بیگز ہیں جو کہ ان تمام متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے. صدر پاکستان آج خود اندرون سندھ موجود ہیں, میرپور خاص بھی گئے میں, وہاں پر بھی جا کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک جو ہیلپ ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی آئے گی. سو میں سندھ کی عوام کو اس بات کا حوصلہ تو ضرور دوں گا کہ انشاءاللہ تعالی جو کچھ پیپلز پارٹی نے حشر کیا ہے صوبے سندھ کے ساتھ, لیکن یاد رکھیں کہ امید کی کرن موجود ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان ہے. انشاءاللہ تعالی بہتری ضرور آئے گی, اور تحریک انصاف آپ آنے والے وقت کے اندر صوبے سندھ کے اندر ضرور دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف کراچی شہر نہیں, یہ سندھ بھر کے لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ صرف شہر کراچی نہیں بلکہ جتنے بھی شہر ہیں صوبے سندھ کے, جیسے کہ لڑکانہ, بھٹو کے جیالوں کے پاس آج وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے میسر. بھٹو کے جیالوں کے پاس آج لڑکانہ کے اندر اسکولوں میں اچھی تعلیم نہیں ہے. بھٹو صاحب کے جیالوں کے پاس آج ہسپتالوں میں, لڑکانہ میں, BHUs میں اچھی سہولتیں موجود نہیں ہیں, کیونکہ لڑکانہ تو آج ایڈز کا اور کتے کے کاٹنے کا گڑھ بن چکا ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں ڈیلیور نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے ان شہروں میں بھی ڈیلیور نہیں کیا جن شہروں سے یہ اکثریت حاصل کر کے صوبے سندھ میں حکومت بنائی انہوں نے. جیسے کہ لاڑکانہ بلاول جیت کر آیا ہے, جیسے کہ نواب شاہ جہاں سے زرداری جیت کر آئے, جیسے کہ مراد علی شاہ جو 7 سے جیت کر آئے, ناصر شاہ صاحب سکھر سے جیت کر آئے, جیسے کہ کراچی سعید غنی جیت کر آئے. تو ان کے جتنے بھی مرد حضرات منسٹر ہیں, ان کے کسی بھی مرد کے اندر اتنا دم نہیں کہ وہ یہ مسائل حل کر سکیں. سو میرا مشورہ فرزند زرداری کو ہے کہ جو ریزرو سیٹ پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ایکسچینج کیا جائے مرد منسٹر سے, تاکہ یہ خواتین کو موقع دیا جائے, وہ صوبے سندھ کی شاید خدمت کر لیں گی, وہ درد ان کے اندر عوام کا ہوگا. لیکن ان کے جو جتنے بھی مرد حضرات منسٹرز ہیں وہ ٹوٹل کمپلیٹ فیلئر ہے رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے. سو ویسے تو آئی بلیو کہ ایز لانگ ایز پیپلز پارٹی از ان پاور ان دا پروونس آف سندھ, میں سمجھتا ہوں کہ بہتری نہیں آ سکتی ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. تھینک یو.
دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے اور چیف جسٹس صاحب نے جو فرمایا وہ بھی بالکل درست ہے، لیکن میرا تو سوال بلکہ میری تو گزارش چیف جسٹس صاحب سے یہ ہے نا کہ چیف جسٹس صاحب جن لوگوں کے دور کے اندر یہ انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے ان نالوں کے اوپر، جن لوگوں کے دور میں یہ چائنا کٹنگ ہوئی ہے ان کو سزائیں کیوں نہیں ملتی ہے؟ جیسے کہ ایک بلڈنگ گر گئی ہے، وہ بلڈنگ کون سے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دور کے اندر بنی ہے، اس ڈی جی کو جیل میں ڈال دیجئے نا، کوئی 3-4 سال کی اس کو سزا دے دیجئے نا۔ جب تک مثالی سزائیں نہیں ہوں گی، جب تک لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے نہیں بھیجا جائے گا تو جو آج کے دور کے ڈی جی بیٹھے ہیں وہ بھی کہیں گے باڑ میں گیا سسٹم، یہاں کھاؤ پیو لوٹو اور باہر نکل جاؤ باقی دوسرے ممالک میں۔ یہ جتنے بھی ڈائریکٹر جنرلز ہیں، ان کے جو سینئر ڈائریکٹرز ہیں، ان کی ذرا نیشنلٹیز تو چیک کی جائیں۔ کسی کے پاس کینیڈا کی نیشنلٹی ہے، کسی کے پاس یو ایس کی ہے، کسی کی اسپین کی ہے، کسی کے بچے بیوی والدین جو ہیں وہ دبئی میں رہ رہے ہیں، کسی کے جو ہیں فرانس میں رہ رہے ہیں۔ تو دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے پاکستانیوں کے لیے انسینٹیوز دیے ہوئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جتنی بھی سرکاری ملازمین اور سیاستدان ہیں یہ اس قوم کا اربوں روپے لوٹتے ہیں اور لوٹ کے ان کو پیسے سنبھالنے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ تو ایسے ممالک نے پاکستانیوں کے لیے ایسے انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کے بینکوں کے اندر پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ جمع کراؤ، اس کی وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر سوال جواب نہیں ہوگا اور ہمارے ملک کی جو ہے آپ سٹیزن شپ لے لو۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں جو ہمارے خون پسینے کی محنت کا پیسہ، ہمارے پاکستانیوں کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ یہ لوٹ لوٹ کے باہر لے کے جاتے ہیں اور باہر جا کے ان کے بچے مہنگے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے محلوں کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ سسٹم چلتا ہمارا پورے لیڈران سے ان کے۔ میری تو بڑی صاف بات ہے کہ جیسا میرا لیڈر ہوگا، میرے لیڈر نے مجھے جو ٹریننگ دی ہے وہ پاکستان کا نام جو ہے مقبول کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس نے جو ٹریننگ دی ہے شوکت خانم جیسے ہاسپٹلز کی ٹریننگ دی ہے، تو میری سوچ تو اسی خدمت کی طرف جائے گی۔ اب جس کا لیڈر ٹریننگ دے گا دہشت گردی کی، اس کے ورکر بھی دہشت گردی کریں گے۔ جس کا لیڈر جو ہے اس کی ٹریننگ 10% سے 50% ہو گئی ہے، ان کے ورکر اور ان کے دور کے اندر جو سرکاری افسران ہوں گے وہ بھی کرپشن کریں گے۔ جن کے لیڈروں کی شوگر ملیں اور فیکٹری ہیں، ان کے منسٹرز نے بھی فیکٹریاں اور زمینداری کرنی ہے۔ یہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو میٹر ریڈر تھے وہ آج صوبے سندھ کے سب سے بڑے زمیندار بن چکے ہیں۔ ہماری نیتیں صاف ہیں اور ہماری اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اس ملک کی ہم خدمت کریں اور اس کے نظام کے اندر ہم بہتری لے کر آئیں۔ آپ نے بات کی کہ دوہری نیشنلٹی کے بارے میں، تو آپ وفاقی حکومت میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو آپ نے امپورٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہی جو ہے وہ سارے آپ کے کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف اس طرف تو آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن دوسرے پہ جو آپ کے لوگ ہیں وہ بھی تو ایسے ہی ہیں۔ دیکھیں آپ نے کون سی دودھ کی نہریں بہا دی، یہاں تو آپ نے نوکریوں کو بات کی تھی وہ نہیں ملی، آپ نے یہاں پر بہت ساری جو ہے گھروں کے وعدے کیے تھے، گھر لوگوں کے ٹوٹ گئے۔ تو اپنی بھی تو بات کریں نا، تنقید ایک ایشو مل جاتا ہے کچرے کا ملا اس پہ آگے، پانی کا ملا اس پہ آگے۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھا جی صحیح کہہ رہے ہیں ہم۔ صحیح ہے، تو جو غریبوں جو روزانہ مہنگائی کا جو وعدے تھے وہ وعدے وہ کہاں کے لیے، اس کو بھی تو کچھ کریں۔ اچھا دیکھیں، بڑا اچھا سوال انہوں نے کرا، اچھا کرا کہ جو دوہری شہریت کا تھا، یہ دیکھیں یہ ایشو کس نے ریز کیا؟ کیا کسی نے وزیر اعظم سے یہ ڈیمانڈ کی تھی؟ کسی نے وزیر اعظم سے یہ ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی نا، یہ تو وزیر اعظم صاحب نے خود کہا ہے کہ جو بھی ہیں وہ اپنی دوہری شہریت بھی ریویل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایسیٹس کتنے ہیں اس کو بھی ریویل کیا جائے۔ یہ تو سٹینڈرڈ سر ہم خود سیٹ کر رہے ہیں نا۔ رہی بات کہ آپ نے کہا کہ نوکریوں کی بات، آپ کے سامنے کراچی کے جتنے بھی ایکسپورٹرز ہیں، جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں جو کہ ہماری برائیاں کرتے تھے، آج وہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر کاروباری نظام بہتر ہو گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک انڈسٹریز نے مجھے بولا کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ نوکریاں دو، وہ وقت پاکستان کے اندر آنے والا ہے کہ نوکر نہیں ملیں گے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی فورن انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، جو یہاں پہ ایکسپورٹس کے آرڈرز اتنا زیادہ ہیں، تو ہمارا بلیو دیکھیں یہ نہیں ہے گزارش کے ساتھ کہ سب کو سرکاری نوکریاں دینا ہے۔ ہمارا بلیو یہ ہے کہ ہم نے روزگار پیدا کرنا ہے، ہم نے بے روزگاری کو ختم کرنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے آ کے، جیسے کہ آپ کے سامنے کراچی واٹر سیوریج بورڈ ہے، آپ حالت دیکھ لیں کہ ان کی ضرورت کتنی ہے اور یہاں پہ ملازمین کتنے ہیں۔ کے ایم سی کو آپ چیک کر لیں، کے ایم سی کے اندر ریکوائرمنٹ کتنی ہے اور ملازمین کتنے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کے باقی ادارے دیکھ لیں۔ تو ہم نے اداروں کو تباہ نہیں کرنا ہے، ان کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور جو روزگار آئے گا وہ روزگار جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی سسٹم کے تھرو آئے گا کہ یہاں پہ بزنس بہتر ہوگا۔ آپ نے عزت کالونی کی بات کی، آپ کو شاید میسیج ملا، 1:15 بجے میری وہاں پہ پہنچوں گی، وہیں پہ جا رہا ہوں میں یہاں سے سیدھا۔ آئیے آپ میرے ساتھ، شکریہ بہت بہت، تھینک یو۔ 6 بجے پیش آیا، اس سے پہلے پیش آیا ہے۔
آپ جا رہے ہیں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی بھی وہاں پہ رہنما نہیں. جی سر وہیں جا رہا ہوں. 5 خاندان، ایک خاندان بالکل ختم ہو گیا ہے. مجھے معلوم چلا بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے ہمارے حلقے ہجرت کالونی کے اندر. ایک نہیں ہجرت کالونی میں ایک واقعہ ہوا آج صبح جہاں پہ ایک بلڈنگ کے اندر آگ لگ گئی اور ہم دعا گوئیں کہ جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, اور جو زخمی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحتیابی فرمائے. میری اس وقت سیدھا وہیں پہ روانگی ہے ہجرت کالونی کی طرف, وہیں جا رہا ہوں میں. شکریہ.